औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, बज़्म अहले कलम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहज़ाद अरमान, और मेरे साथ मौजूद हैं असर हाज़र की नाबग़ाए रोज़गार शख्सियत 62 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ डॉक्टर तकी आबिदी कनाडा से। और नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान शायरा हमें ज्वाइन करेंगी रावलपिंडी से। बहुत ही खूबसूरत नाम, बहुत ही खूबसूरत कलाम है उनका भी। और आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम अब यूके के मयारी वक्त के मुताबिक 3 से 4 बजे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम अहले कलम के ज़ेर एहतमाम शरीफ एकेडमी जर्मनी के ताउन से रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM के वेबसाइट पे पेश किया जाता है। और ये प्रोग्राम 97.1 FM के सामीन हमें नॉटिंघम में हवा के दोष पर सुन सकते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। जो दोस्त हमें प्रोग्राम को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हम उनके भी मशकूर हैं। और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये इल्म व अदब के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली कोशिश को आपका ताउन इसी तरह मिलता रहेगा। तो डॉक्टर साहब, आज इकबाल की लाजवाल नज़्म मस्जिद कुर्तबा के हवाले से आपसे जानेंगे। और बताते चलें कि डॉक्टर साहब की ही सरपरस्ती में हमने 2010 में एक कॉन्फ्रेंस और मुशायरा कुर्तबा में किया था, और मस्जिद कुर्तबा का हमने दौरा भी किया था। मस्जिद कुर्तबा के बारे में कहा जाता है कि वो आशिकों का काबा है। और अल्लामा इकबाल की लाजवाल तसनीफ़, जहाँ अल्लामा इकबाल ने अपनी लाजवाल नज़्म पेश की, लिखी, और कहा कि मरने से पहले एक दफ़ा कुर्तबा ज़रूर देख लो। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आज एक बहुत ही खूबसूरत मौजू है, और 10 साल पहले की यादें भी ताज़ा हो गई हैं, तो जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। शहजाद अरमान साहब, आप सरपरस्त अहले कलम हैं, और मैं समझता हूं कि दुनिया उर्दू अदब को इसी सफ़र से 2010 के जो सफ़र था, जिसमें आपके कुर्तबा, मस्जिद कुर्तबा और दूसरे मकामात अज़-ज़हरा और अल-हमरा भी हम गए थे, वहीं से शिनाख्त हासिल हुई, और हमको कोऑपरेशन भी हासिल था शफीक मुराद साहब का, जो उनकी आपके शरीफ एकेडमी है। और इसके अलावा आपका सलोना रेडियो भी जो है लगा हमारे साथ था। तो जरा आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ गया। अ, अब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिए। ये ये आप कनेक्शंस दूसरों के ऑफ कर दीजिए, जी ऑफ कर दिए। ताकि जी। तो अर्ज ये कर रहा था कि वो 10 साल पुरानी जो गुफ्तगू और आज हम जो गुफ्तगू करने वाले हैं, वो मस्जिद कुर्तबा पर है। डिस्कनेक्ट कर दीजिए उसको पूरी तरीके से। जी आप कर दिए समझ डॉक्टर रहे हैं, साहब। इसी वजह से हम लोगों को पहले आपके कनेक्ट हो जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। जी। तो अर्ज ये कर रहा था कि मस्जिद कुर्तबा जो अल्लामा इकबाल की नज्म है, वो अल्लामा इकबाल की शाहकार नज्मों में से, बेशक। यानी इस मस्जिद पर उर्दू अदब में, बल्कि दूसरी जबानों में भी ऐसी कोई नज्म, इतनी मेयारी नज्म लिखी गई हो, उसका पता नहीं है। एक चीज ये बताता चलूं कि पहले हम इस मस्जिद के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू 2-4 मिनट कर लेते हैं जी कि ये हिजाज के बाहर सबसे पहली बड़ी मस्जिद है, जिसको तकरीबन बनकर 1300 कुछ साल हो रहे हैं। और ये मस्जिद यूं समझिए कि अगर आप ब्रिटानिया की जो इत्तलात हैं उसको लें,
تو یہ عظیم مسجد جس کو اموی شہزادے عبد الرحمن اول نے 138 ہجری میں بنوایا، اگرچہ کہ بعد میں اس مسجد میں توسیع ہوئے، تو یہ بہت بڑی مسجد، یعنی 600 فٹ کی لمبائی اور 400 سے زیادہ فٹ کی چوڑائی، اس میں اس کے جو دروازے تھے اس کی تعریف کی گئی ہے کہ اس میں 22 دروازے تھے، اور ایک شاہی دروازہ تھا جو چاندی اور سونے اور سنگ مرمر اور دوسرے ہاتھی دانت وغیرہ سے، اور اس کا جو ممبر تھا اس پر 30-40 ہزار قیمتی چیزیں آپ جڑواں تھیں۔ جی اس کی عظمت یہ تھی کہ اس کا مینار کی بلندی 100، اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کی نظم میں یہ تمام چیزوں کا استفادہ کیا گیا ہے، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ علامہ اقبال خود دیکھ رہے تھے اپنی آنکھ سے، اور یہ جو نظم ہے مسجد خرطبہ، انہوں نے وہیں پر خرطبہ میں لکھی، اور بعد میں اس کو بہرحال اس کی نوک و پلک اور اس کو سجایا۔ اور جیسا ابھی آپ نے کہا شہزاد ارمان، انہوں نے غلام رسول مہر کو لکھا جی کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ مسجد خرطبہ دیکھ لو، جی یعنی زندگی میں ایک ایسی چیز ہے، اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں خوش بخت ہوں کہ میں مسجد خرطبہ دیکھا، اور اپنے بیٹے جاوید کو بھی کہا تھا کہ وہاں سے جو ایک کارڈ بھیجا تھا، وزٹنگ کارڈ جو آپ کے، تو اس میں لکھا تھا کہ کاش کہ تم کو بھی یہاں پر مسجد خرطبہ دیکھنا نصیب ہو۔ تو بیٹے کو بھی اس مسئلے کے 42 سال بعد 1975 میں جاوید بھی وہاں پر، جاوید اقبال آ کر وہاں پر انہوں نے آپ کے جو ہے مسجد کا دیدار بھی کیا، اور وہیں پر جہاں پر علامہ اقبال نے نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، صرف مسجد خرطبہ ہی اسپینش یا ہسپانیہ زمین پر اقبال نے نہیں لکھی، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں ایک دعا بھی لکھی۔ انہوں نے وہاں پر جو مسجد خرطبہ سے کچھ کلومیٹرز پر آپ اور ہم نے دیکھا ہے جو کھنڈیر ہیں اس محل کے، جس کو الزہرا کہتے ہیں، جو عبد الرحمن اول نے اپنی چہیتی بیٹی زہرا کے لیے بنوایا تھا، اور اسی کے اطراف پہاڑوں کے دامن میں نہریں بھی کھدوائی تھیں، اور دنیا نہیں جانتی کہ یہی عبد الرحمن اول جو اموی شہزادہ تھا، اس نے اسپین میں پرتگال، ناسپتی، گنا، کھجور اور دوسرے خوبصورت میووں کو عرب اور ایشیائی زمینوں سے لا کر وہاں پر اگوایا، جو آج بڑے بڑے باغات کی شکل میں ہے۔ میں ذکر کرتا رہوں گا۔ اور اسی طریقے سے آپ اور ہم گئے الحمرا، جو غرناطہ اس زمانے میں عربی میں کہتے تھے گرناڈا، تو اس کا محل، وہ خدا کا شکر ہے کہ اس کو نابود نہیں کیا گیا، صرف اس میں جو 4 بڑی کمانیں تھیں جس پر بہت کچھ اسلامک ورک تھا، اس کو توڑ کر نابود کر دیا گیا، لیکن وہاں کا جو محل ہے، جو کوٹ آف لائنز کہتے ہیں، وہ دنیا کا بہترین محل ہے۔ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اقبال جڑے ہوئے ہیں، اقبال کی خطوط، اقبال کی فکر، اقبال کی نظمیں، اگرچہ کہ وہ دعا ہو یا ہسپانیہ میں لکھے ہوئے اشعار ہوں، یا معتمد جو زندان میں تھا اس کی آپ کے دل کی آواز ہو، یا مسجد خرطبہ ہو، یہ سب چیزیں اقبال کے کلام میں موجود ہیں۔ تو الحمرا میں ہر جگہ آپ نے دیکھا ہول موجود لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔
تو علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہاں پر هو الغالب لکھا ہوا ہے، یعنی وہی غالب ہے. اگر کہیں پر انسان غالب نظر آئے تو بات ہو. یہ اقبال کا نظریہ کتنا خوبصورت ہے جی ڈاکٹر. کہ اللہ کی جو ہے حکومت ہے. تو یہ جو قرطبہ نظم ہے، اقبال خود بہترین غزل کہتے ہیں، لیکن اقبال خود نظم کے شاعر. تو یہ 8 بند پر مشتمل ہے. 8 بند جو صنف آپ کے یوں سمجھیے کہ ترکیب بند ہیں، یعنی ہر ایک بند میں 8 شعر ہیں اور 8واں شعر بدلتا رہتا ہے، تو اس کو ترکیب بند کہتے ہیں. اگر ریپیٹ ہوتا رہے 8واں شعر تو اس کو ترجیح بند کہتے ہیں. تو یہ ترکیب بند میں ہے یہ نظم. 8 بند اس وجہ سے ہیں کہ اقبالیات کے علماء نے کہا کیونکہ 800 سال اس زمین پر مسلمانوں کی حکومت رہی. تو یہ جو نظم ہے یہ نظم مشکل ہے. اس وجہ سے مشکل ہے، علامہ اقبال کا کلام خود مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں ایک تو تراکیب بہت ہی جاہو حشم سے بھرے ہوتے ہیں، دوسرے تلمیحات ہوتے ہیں. جب تک کہ آپ وہ تلمیحات کا یعنی اس لفظ کے جو ڈیپ معنی اور جو وہ لفظ جس داستان سے، جس واقعے سے، جس نظریے سے جڑا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو نہ جانیں پوری طریقے سے اس کے معنی آپ کے جو ہے سمجھ نہیں سکتے. تو اس نظم میں 3 حصے ہیں. 3 حصے اس وجہ سے کہ اس میں 3 کیریکٹرز. ایک شاعر ہے جو خود محمد اقبال ہے، ایک مسجد ہے جو مسجد قرطبہ ہے، اور ایک وقت ہے. جی. علامہ اقبال اردو کے فلسفی شاعروں میں سے شمار ہوتے ہیں. تو اقبال نے یہاں پر بہت ہی آسان طریقے سے وقت کے فلسفے اور عشق کا فلسفہ اور فنا اور بقا اور عروج اور زوال اور امید و نا امید، ان چیزوں پر بڑی عمدہ طریقے سے گفتگو کی ہے. اقبال نے جو کہا تھا کہ یہ قرطبہ کی مسجد ایک تاریخ ہے جو پتھر اور اینٹوں سے لکھی گئی. میں عرض کروں گا کہ اقبال کی نظم بھی قرطبہ پر جو ہے الفاظ ایسے چنے گئے ہیں جیسے دیوار میں پتھر اور اینٹ اور گارا وغیرہ لگا کر اس کو پوری طریقے سے جوڑا جاتا ہے. ایک لفظ کو آپ ہٹا نہیں سکتے. اور اس میں ایک قسم کی نغمگی ہے، جیسے یونانی کورسوں میں ایک قسم کی آپ کے نغمگی ہے، وہی آپ کو یہاں پر ملے گی. تو یہ جو نظم ہے اس کو میں آپ کے جو ہے کہ سلسلہ روز و شب، یہ 8 بند ہے. آپ میرے ساتھ اگر رہیں گے تو کچھ اس کے چیزیں درک کر لیں گے ہم کہ سلسلہ روز و شب، نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب، اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب، تارے حریر دو رنگ، سلسلہ روز جس سے بناتی ہے ذات اپنی خبائے صفات. تو شاعر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو رات اور دن کا سلسلہ ہے، یہ جو کالے 2 رنگ کے ریشم کے دھاگے ہیں، یعنی ایک کالا رنگ جو رات ہے اور ایک سفید دھاگا جو دن ہے، جس سے دن اور رات بن رہے ہیں، جس سے ماہ و سال بن رہے ہیں، جس سے عمر بن رہی ہے، جس سے زمانہ بن رہا ہے، جس سے وقت بن رہا ہے. اسی سے حادثات یعنی کون پیدا ہو رہا ہے، کیا مر رہا ہے، کون سی چیز وجود میں آ رہی ہے، کون سی چیز فنا ہو رہی ہے، کون سی جگہ آباد ہو رہی ہے. تو تاریخ جو لکھی جا رہی ہے یہ وقت ہے. اقبال نظم کو اچانک شروع کرتے ہیں وقت کے ساتھ، اس کے بعد سے کہتے ہیں
کہ یہی दिनों रात, यही सिफात, यही हयात व ममात जब एक जात के लिबास बना लेती है, यानी जब ये धागे एक लिबास बना लेते हैं और जब तो वो जात को जो है जात इलाही को बताना शुरू करती है, उसके बाद से कहते हैं सिलसिले रोज़ो शब साजे अजल की फुगा जिससे दिखाती है जात ज़ेरो बम कायनात, तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिले रोज़ो शब सिर्फ ये कायनात, यानी तू भी और मैं भी यहाँ पर जांचे जाते हैं और ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी दर हकीकत एक ऐसा संग है जिस पर घिस कर मालूम किया जाता है कौन सही है, कौन गलत है, कौन खरा है, कौन खोटा है। उसके बाद से कहते हैं कि तू हो अगर कम आयात, मैं हूं अगर कम आयात, मौत है तेरी बारात, मौत है मेरी बारात, यानी अगर तुम अपनी शिनाख्त को खो बैठोगे, अगर तुम बाअर्जिश और अजीम ना बनोगे तो ये दुनिया जो है तुमको पूरी तरीके से तुम हो या मैं हो, अगर हम काबिलियत पैदा ना करें तो हम यहाँ से मिट जाएंगे। उसके बाद से कहते हैं तेरो शबो रोज की और हकीकत है क्या, एक जमाने की रो जिसमें ना दिन है ना रात, आनी व फानी तमाम मोजिज़ा हाय हुनर, कारे जहां बेसबात, कारे जहां बेसबात, यानी इकबाल ये कह रहे हैं कि ये दुनिया के जितने भी हुनर हैं, ये तमाम हुनर कुछ कुछ साल रहकर मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज इस दुनिया में बका नहीं पा सकती, यह कोई भी आपके हमेशा के लिए नहीं रह सकती, सब चीजें आपके फानी हैं, अव्वलो आखिर फना, बातिनो जाहिर फना, नक्श कोहन हो के नौ मंजिल आखिर फना। तो अब ये जो पहला बंद खत्म कर कर ये नज्म एक मोड़ लेती है, यही कमाल है इकबाल का। तो नज्म को शुरू किया एक सस्पेंस से, ये नज्म जो है शहजाद, इस पे तो आपके घंटों बात हो सकती है, मेरे पास थोड़े से मिनट हैं, मैं चाह रहा हूं कि बहुत तेजी से गुजर जाऊं। है मगर इस नक्श में रंग से बातें दवाम, जिसको कहा किया है किसी मर्द खुदा ने तमाम, मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब फरोग, इश्क है असले हयात, मौत है उस पर हराम, तुंद सुबक सैर है गर्चे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है, सैल को लेता है थाम, इश्क की तक़वीम में असरे रवा के सिवा और जमाने भी हैं जिनका नहीं कोई नाम। इकबाल ये कहते हैं मान लिया कि हर चीज इस दुनिया में फना है, मगर एक चीज है जिसको वक्त फना नहीं कर सकता, एक चीज है जिसको जमाना चबा नहीं सकता, और वो ये है जो इश्क से अमल होता है, जो इश्क का अमल है, जो इसमें अमल में इश्क ऐन शीन खाफ ये तीन लफ्ज का जो आपके अमल है, कहते हैं कि इसमें जो अमल है वो कभी फना नहीं होता, वो आपके वक्त जैसे देखिए फलसफियों ने ये कहा है कि वक्त, हमने कहा कल, आज और आने वाला कल, गुज़श्ता और हाल और मुस्तकबिल, दर हकीकत ऐसा कोई चीज नहीं है। वक्त जो है एक सैल मुसलसिल है, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक दरिया जो बह रहा है मुख्तलिफ आपके मुल्कों से, तो आप ये कहते हैं भाई ये आपके जर्मनी का दरिया है, तो आप कहते हैं ये फ्रांस का दरिया है, जबकि दरिया वही एक ही है, उसको जो है कोई मर्ज और उसको कोई सरहद से ताल्लुक नहीं है। वक्त उसी तरीके से आपके बाकी है, हम उसको वक्त का नाम देते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कहते हैं, उसके बाद से कहते हैं इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क की मस्ती से है पैकरे गिल ताबना, हुजूर का दिल जो है इस वजह से बका रखता है कि वो इश्क से बना। हजरत जिब्रील की सांसें, आवाजें इस वजह से पानी नहीं हो सकती कि वो इश्क के जज्बे से है। खुदा का जो रसूल है, जितने रिसालत आए हैं, जितने पैगाम और एलची आए हैं, वो सब इश्क के थे, वो बाकी रहेंगे। इश्क की मस्ती से है, ये इश्क ही है कि हम मुश्ते खाक जो हैं वो नूर की तरह से चमकने लगते हैं। इश्क है सहबाए खाम, इश्क जो है खालिश शराब है, इश्क है कासुल कराम, इश्क वो आपके जो है क्या कहते हैं सागर है जिससे सब
लोग आपके करम की वजह से पीते रहते हैं। इश्क फकीह हरम, इश्क अमीर जनूद, इश्क जो है कमांडर इन चीफ है, इश्क जो है क्या कहते हैं, इश्क से है इब्ने सबील, इश्क जो है मुसाफिर है, उसके हजारों मुकाम, इश्क के मुजराब से नगमे तारे हयात, इश्क से नूरे हयात, इश्क से नारे हयात। तो ये जो हयात है, ये जो जिंदगी है, इसका जो सोजो गुदाज है, इसका जो रंग और खुशबू है, इसकी जो तवानाई और आपके पेशरफ्त है, ये सब इश्क की वजह से है। तो आपने देखा दूसरे बंद ने, इकबाल ने कमाल के हाथ से ये बताया, अब यहाँ से मस्जिद की तरफ टर्न करते हैं। ऐ हरम कुर्तबा, इश्क से तेरा वजूद, ऐ मस्जिद तू इस जमीन में काबे की तरह है, जैसा अभी आपने कहा, ऐ हरम कुर्तबा, ऐ कुर्तबा के काबे, इश्क से तेरा वजूद, इस सरापा दवाम जिसमें नहीं रफ्त बूद। तू जानता है तू इश्क से बनाया गया है, तो तेरे लिए कभी फना नहीं है। रंग हो या खिश्त संग, ये शेर लेते जाइए। इस इकबाल देखिए कमाल कहते हैं, एक दो मिसरों में पूरा दफ्तर समो देते हैं। रंग हो या खिश्त संग, चंग हो या हर्फ व सौत, यानी रंग क्या है, मुसव्विरी है, संग व खिश क्या है, मेमारी है, चंग हो मूसकी है, हर्फ क्या है, शायरी है, सौत क्या है, खिताबत है। यानी जितने भी फनून लतीफा हैं, मोजज़े फन की है खूने जिगर से नमूद। खूने जिगर जब तक उसमें ना हो, वो ना पनपेंगे और वो ना बाकी रहेंगे। उनको जिंदगी मिलेगी तो खूने जिगर से मिलेगी। खतरे खूने जिगर सिल को बनाता है दिल। ये पत्थर की जो सिल है, जो बेहिस है, जिसमें किसी किस्म की हरकत नहीं, जिसमें किसी किस्म की फीलिंग एहसास नहीं, उसको दिल बना देता है। दिल क्या है, सोजो गुदास का मरकज है। दिल क्या है, जो रकीक भी होता है, जो कवि भी होता है। यानी ये खूने जिगर वो है जो एक पत्थर को आपके दिल में तब्दील कर देता है। खूने जिगर से सदा सोजो सुरूर सुरूद, और इसी वजह से उसी से सोज है, उसी से सुरूर है, उसी से साज है। तुझसे दिलों का हुजूर, तुझसे दिलों की कुशूद, अर्श मौला से कम सीने आदम नहीं। कहते हैं ये जो इश्क है जिसकी वजह से पत्थर भी आपके वो बनता है, वो कहाँ रहता है? वो इश्क सीने मर्द आजाद में, सीने मर्द कामिल में, सीने मर्द मोमिन में रहता है, जिसका मुकाम अर्श मौला से आपके जो है कम नहीं है। और उसके बाद से कहते हैं कि गर्चे कफे खाक की हद है सिपहरे कबूत। अगरचे के हम लोग जो जिस्मानी बदन रखते हैं, हम ये नीले आसमान के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन ये जो हमारा इश्क है दिल का, ये अर्श की सैर करता है। पैकरे नूरी को है सजदा मयसर तो क्या उसको मयसर नहीं। सोचो गुदादो, ये अर्श नशीन, ये मलाइक, ये आपके क्या कहते हैं फरिश्ते, अगरचे के अर्श नशीन है, लेकिन उनके पास वो दिल नहीं जो इंसान के पास है, जिसमें गुदाज है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें दर्द है, जिसमें। और उसके बाद शायर अपने पर कहता है, काफिर हिंदी हूं मैं, देख मेरा ज़ौक़ व शौक। इकबाल कहते हैं, ऐ मस्जिद देख, मैं एक इंडियन आपके जो है काफिर हिंदी हूँ, मैं एक बर्रे सगीर का काफिर हूँ, मैं आपके बर्रे सगीर का काफिर हूँ, मुझे देख। और उसके बाद से कहते हैं, दिल में सलातो दुरूद, लब पे सलातो दिल, कि मेरे दिल में भी जो है दुरूद है हुजूर के लिए और अल्लाह के लिए, और आपके दिल में भी है। शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नग़्मे अल्लाह हूँ मेरे रगो पै में है। तो आप देख रहे हैं कि नज्म का लहजा, नज्म का बहाव, नज्म का तरतीब, नज्म का जज्बा, यानी आपके इस तरह से है कि ईमान उबल रहा है। ये इकबाल पर तारी हुआ मस्जिद खुर्तबा देखकर, जिस तरह से आप पर हम पर तारी हुआ था मस्जिद खुर्तबा देखकर। उसके बाद से कहते हैं, तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील। ऐ मस्जिद जो तू इतनी अजीम है, ऐ मस्जिद जो इतनी खूबसूरत है, ऐ मस्जिद तो जो इतनी तारीख साज है, ये जलाल और जमाल वो मर्द खुदा की वजह से हुआ। वो मर्दान खुदा जिसने तुझे बनाया, वो भी जलीलो जमील, तू भी जलीलो जमील। तेरी बना पायदार, तेरे सुतू बेशुमार, शाम के सहरा में जैसे, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नकील। जिस तरीके से खजूर का नखलिस्तान होता है, उस तरीके से 1400 से ज्यादा इस मस्जिद में
1400 से ज्यादा इस मस्जिद में मीनार वो हैं, सुतून है, और इस सुतून ऐसे चमकदार हैं कि आप अपनी सूरत को देख सकते हैं। तेरी बिना पायदार, तेरे सुतून बेशुमार, शाम के सहरा में जैसे हो। उसके बाद से कहते हैं तेरा मीनारे बुलंद जलवा गए जिब्राइल, उसकी अजानों से फाश सिर्र कलीमों से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। मुझे आपके जो है 5 मिनट में गुफ्तगू को तमाम करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मस्जिद की जो है पूरी साख्त को भी इकबाल इस मस्जिद में बनाते हैं। और जब आते हैं तो इस 5वें बंद का आप देखिए, मर्द सिपाही है वो, उसकी ज़िरा ला इलाह, जो अल्लाह का मोमिन है उसकी ज़िरा जो है ला इलाह है। साए शमशीर में उसकी पनाह ला इलाह, और उसकी जो है साए शमशीर में वो जिंदगी करता है। तुझसे हुआ आश्कार बंदे मोमिन का राज, उसके दिनों की तपिश, उसकी शबों का गुदास, उसका मुकामे बुलंद, उसका ख्याले अजीम, उसका सुरूर, उसका शौक, उसका नियाज, उसका नाज। हाथ है अल्लाह का, बंदे मोमिन का हाथ, गालिब कार आफरी, कार कुशा कार साथ, खाकियो नूरी निहात, बंदे मौला सिफात। यानी वो आदमी, वो लोग जो मोमिन हैं, वो लोग जिनके सीने में आपके इश्क है, वो लोग जिन्होंने ये मस्जिद को बनाया है, वो गुज़िश्ता थे, आज के भी जो लोग हैं, तो उनके जो हाथ हैं वो दर हकीकत अल्लाह के हाथ हैं। उनका जो सीना है उसमें आपके, अगरचे कि वो देखने के लिए खाकी नजर आते हैं, वली दर हकीकत वो नूर के पैकर हैं। हर दो जहां से गनी उसका दिले बेनियाज। उन लोगों को कोई तवक्कुल अल्लाह के लिए और बगैर कोई चीज की जरूरत नहीं होती। नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक सांस, नुख्ते परकार हक, मर्द खुदा का यकीन। और ये आलम तमाम तिल्स्म, और ये आदम तमाम वहम तिल्स्म इजाज, अक्ल की मंजिल है वो, इश्क का हासिल है वो, हल्क़े आफाक में गर्मी महफिल वो हो। कैरेक्टर ऑफ मुस्लिम को बता रहे हैं, कैरेक्टर ऑफ मर्द मोमिन को बता रहे हैं। एक इकबाल यहाँ पर, बहरहाल मैं 7वां आपके छोड़कर आखिरी बंद पर आ जाता हूँ कि इकबाल कहते हैं कि ये मंजर कशी देखिए कि जिस वक्त इकबाल ये गुफ्तगू कर रहे हैं, शाम का मंजर है, और आप और हमने भी देखा है कि वो पहाड़ियों में डूबे हुए वो खंडेर आपके अलजहरा के, वो चमकती हुई आपके मस्जिद खुर्तबा, तो वो सहाब का कहते हैं वादी कोहसार में गर्क शहाब, शफक है सहाब, लाल बदख्शां के ढेर छोड़ गया आफताब, सादे पुरसोज है दुख्तर देखा का गीत, किश्ती दिल के लिए सैल है अहदे शबाब। तो ये मंजर कशी कर कर इकबाल आपके आखिरी शेर पे कहते हैं, नक्श है सब ना तमाम, खून जिगर के बगैर, नगमा है नक्श है सब ना तमाम, खून जिगर के बगैर, नगमा है नगमा सवादे ख़याम, खून जिगर के बगैर, नगमा जो है वो बिल्कुल आपके खाम सौदा है। अगर हमारे पास खून जिगर ना हो तो नगमा है सौदाए खाम, ये सौदा जो है खाम और कच्चा और बगैर पना का है। अगर उसमें खून जिगर ना हो तो मरकज इस नज्म का ये है कि इश्क से और जो खून जिगर से पैदा होता है, हम पूरी दुनिया को फतेयाब कर सकते हैं, हम खाकी होते हुए नूरी हो सकते हैं, हम फनाई होते हुए बखाई हो सकते हैं, और हम हमेशा के लिए तारीख में सब हो सकते हैं। मस्जिद खुर्तबा उसी का एक आपके नमूना शाहकार है। इकबाल की नज़्म इसी पर है। और बस मेरा वक्त तमाम हुआ। मैं चाहता हूँ कि हम इस नज़्म को जितना पढ़ें और हर वक्त पढ़ें, हमको ज्यादा से ज्यादा मतालिब आपके मिलते रहेंगे। नक्श है सब ना तमाम, खून जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम, खून जिगर के बगैर। देखिए इस बहर की तह से उछलता है क्या, गुंबदे नीलो फरी रंग बदलता है क्या। तो ये आपके जो है मस्जिद खुर्तबा का एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर साहब। और मुझे याद है कि जब हम मस्जिद कुतबा में हम सारे 30 से 35 हमारे शुअरा और नक्काद और उदबा जब हम दाखिल हुए, तो उस वक्त आपकी कैफियत भी देखने वाली थी। जब वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद जो हैं वो हमें नसीहत कर रहे थे कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे आप सजदा नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो हम सब की कैफियत थी वो अयां थी।
اور آپ بھی ذرا جلال میں آ گئے تھے تو ہم نے سب نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں مسجد کا جو ہے وہ دورہ ہی مکمل نہ کرنے دیا جائے اور ہمیں دیکھنے ہی نہ دیا جائے. تو یہ بھی ہے کہ ناظرین اکرام کو بتاتے چلیں کہ سخت بھوک تھی لگی ہوئی، سب کھانا کھا رہے تھے، اور جب ہمیں خبر ملی کہ مسجد 5 بجے شاید وہ بند کر دیں سیاحوں کے لیے، تو ہم وہی کھانا وہیں پہ نوالے، سب نے کھانا چھوڑا اور وہیں سے اٹھ کے ہم مسجد میں چلے گئے. ایک وہ بھی ایک لازوال ڈاکٹر صاحب داستان ہے کہ بیگز Yes. گم ہو گئے، ٹکٹس کا پتہ نہیں، اور لوگ کھو گئے. تو یہ ایک ہماری طرف سے ایک نذرانہ تھا مسجد قرطبہ کے لیے. تو بہت ہی خوبصورت نظم ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بیان کیا، اور جس طرح نئے اس کے جو زاویے ہیں وہ ہم پہ آشکار ہوتے ہیں جب بھی آپ سے سنتے ہیں. قرطبہ میں بھی آپ کو سنا، یہ ہماری خوش قسمتی رہی ہے کہ ہم قرطبہ جیسے شہر. انشاءاللہ اس سال کووڈ اگر ختم ہو تو پھر کریں گے آپ کے ایک دورہ آپ کے مسجد قرطبہ کا، الحمرا کا اور الزہرا کا، تاریخی تناظر میں اور علامہ اقبال کے کلام کی روشنی میں. انشاءاللہ کریں گے اس سال اگر وقت مل جائے، اس سال یا آئندہ سال. جی جی انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین اکرام آپ کو بھی دعوت شمولیت دیں گے اپنے اس دورے میں انشاءاللہ تعالیٰ. اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، بہت ہی خوبصورت لیکچر آپ نے سماعت فرمایا ناظرین اکرام. دل تو چاہ رہا ہے کہ پورا گھنٹہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو سنا جائے اس نظم کے. جو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب، مزید میری خواہش ہے کہ اس پہ اگلی کسی نشست میں دوبارہ جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. جی ہاں، انشاءاللہ نیکسٹ اس میں بھی ہسپانیہ پر جو ہوا ہے بہت سی چیزیں چھٹی ہوئی ہیں، اس پر بھی گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ. ضرور، بہت کمال ہے. جی ہاں جی بے شک. جی ناظرین اکرام، بزم اہل قلم میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد ارمان، اور میرے ساتھ آج جو شاعرہ ہیں راول پنڈی سے در شہوار توصیف. راول پنڈی سے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. در شہوار کا تعارف میں کراتا چلوں کہ در شہوار بڑا ہی کامیاب پروگرام ریڈیو پاکستان پر آج کے اخبار کے عنوان سے کرتے ہیں. بڑا ہی مقبول پروگرام ہے، خبریں بھی پڑھتی ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، بہت ہی اچھی خوبصورت شاعرہ ہیں، اور ان کی بہن طلعت نورین عروبہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. ان کی بہن ہیں، اور ماشاءاللہ یہ اپنے والد صاحب سے ڈاکٹر صاحب انہوں نے انہیرٹ کیا ہے یہ شاعری، اور ان کا جو ماشاءاللہ. ادبی سفر ہے بہت ہی مصروف رہتی ہیں اردو کی خدمت میں، اور بہت ساری کانفرنسز اور مشاعروں میں بھی شرکت کر چکی ہیں. در شہوار آپ کو اپنے کلام کے بعد میں دعوت سخن دوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں اپنی ایک غزل جو قرطبہ کے حوالے سے ہی جو میں نے کچھ آج سے ضرور کافی ضرور ضرور سنائیے جذبات سنائیے. جی عرض کیا ڈاکٹر صاحب کہ دل کے حرم میں ماضی کے لمحے حنوط ہیں. واہ، دل کے، واہ 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 واہ. دل کے دل کے حرم میں حرم ہے. ماضی کے لمحے حنوط ہیں، واہ رو پہلے چاہتوں کے وہ سپنے حنوط ہیں. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. اور پامال کر سکی نہ انہیں لہر وقت کی، جی پامال کر سکی نہ انہیں لہر وقت لہر کی، وقت کی صحرائے عشق میں ابھی چھالے حنوط ہیں. ہنوز ہیں. جی ہاں، چھالے ہنوز ہیں. واہ واہ واہ، بہت بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. واہ. بہت شکریہ. اور سربستہ راز کیسے ہو الفاظ میں عیاں، سربستہ راز کیسے ہو الفاظ میں عیاں، سربستہ راز کیسے ہو الفاظ میں عیاں، لے جائیں اس طرف جو وہ رستے حنوط ہیں. ہنوز. واہ واہ. اور روشن ہے کہکشاں کی طرح خاک کربلا، کیا مصرع ہے. روشن ہے کہکشاں کی طرح خاک کربلا، انسانیت کے ماتھے پہ دھبے حنوط ہیں. ہنوز ہیں. جی ہاں، اور ہنوز ہیں. شرف قبولیت کے وہ کب سے ہیں منتظر، واہ. شرف قبولیت کے وہ کب سے ہیں منتظر، اندلس کی سرزمین پہ جو سجدے حنوط ہیں. اندلس کی سرزمین پہ جو سجدے ہنوز ہیں. واہ. اور مگتا ہے کہ چمکیلی روشنی کے دکھاؤ نہ ان کو خواب، چمکیلی روشنی کے دکھاؤ نہ ان کو خواب، آنکھوں میں جن کی صدیوں کے سائے حنوط ہیں. ہنوز ہیں. واہ. دل کے حرم میں ماضی کے لمحے حنوط ہیں، رو پہلے چاہتوں کے وہ سپنے حنوط ہیں. بہت شکریہ.
جی ناظرین کرام، اپنے اس ناچیز کے کلام کے بعد میں دعوت سخن دوں گا ہماری مہمان شاعرہ راول پنڈی سے، دور شہوار توصیف۔ دور شہوار آپ کو بزم اہل قلم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے تشریف لائیے۔ میں سمجھتا ہوں جی دور شہوار، اوور ٹو یو۔ آپ کو آواز انمیوٹ کر لیں۔ دور شہوار، آپ کا مائک بھی کنیکٹڈ ہے، آپ کی تصویر بھی، نیٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن جی جی آپ انمیوٹ کیجئے۔ جی دور شہوار ناظرین اکرام راول پنڈی سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، اور دور شہوار آپ اگر انمیوٹ کر لیجئے اپنے آپ کو پلیز، تو آپ دیکھیے، آپ کی طرف سے تو کچھ نہیں ہے، آپ کے اس طرف سے اسٹیبل آپ کا نہیں ڈاکٹر صاحب، میری طرف سے جو ہیں وہ میں ان کو، بلکہ میں وہ انمیوٹ کنیکٹڈ تھیں، میں جی جی دیکھ رہا تھا وہ کنیکٹڈ تھیں۔ جی دور شہوار آپ میوٹ ہیں، آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کیجئے۔ میری آواز تو میرے خیال میں آپ سن پا رہی ہیں۔ جی تو آپ کا مائک ان میوٹ کیجئے۔ آپ کو میوٹ چلو کیا تھا کہ تھوڑی سی ڈسٹربنس تھی ناظرین کرام، پہلے پروگرام میں ان کی طرف سے ان کے مائک میں تھوڑا سا کوئی مسئلہ تھا، تو اگر ان میوٹ کریں تو ہم ان کو سن سکیں گے۔ ناظرین کرام، دور شہوار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جب تک ان کا کوئی ہوتا ہے میں دو اشعار اپنے مزید پیش کر دیتا جی ہوں۔ جی، سنائیے سنائیے۔ جی دور شہوار آپ پلیز کوشش کیجئے، آپ کا جو ہے وہ جی وہ ٹرائی کر رہی ہیں، اور تب تک ڈاکٹر صاحب میرے چند اشعار اور میں جی جی، سنائیے سنائیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ ہجر سلگائے جو اب راتوں کو، واہ، اوڑھ ہجر، لیتے ہیں تیری یادوں کو، اچھا ہے اچھا ہے، اور ایک واہ، صورت کے علاوہ اب تو ایک صورت کے علاوہ اب تو، دیکھنا آتا نہیں آنکھوں کو، اچھا، اور اتنی بڑھ جاتی ہے وحشت کے کبھی ہاں، بھول جاتا ہے چلن سانسوں کو، اچھا، اور تھر تھراتی ہوئی پلکوں کا خمار واہ ہیچ کر دیتا ہے میخانوں کو، واہ اور کچھ نہیں چاہیے تجھ سے لیکن واہ، نام دے کوئی تو ان جذبوں کو۔ کام دے کوئی تو ان جذبوں کو۔ جی اس کے ساتھ ہی در شہوار کو اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی در شہوار جڑ گئی ہیں؟ جی بالکل جڑ گئی ہیں، لیکن در شہوار آپ کی آواز کا ہمیں بالکل سنائی نہیں دے رہی۔ انمیوٹ آپ کو انمیوٹ انمیوٹ ہیں؟ در شہوار مجھے لگتا ہے آپ مجھے سن رہی ہیں، نوٹ کیجئے۔ جی آپ یہ جو آپ نے ہینڈ فری جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اس کو اتار کے کوشش کیجئے کہ شاید اس کے بغیر آپ کی آواز آ جائے۔ اس کو مائک سے بھی اس کا مائک، اس کی جو پن ہے وہ بھی اتار دیجئے اگر۔ جی تو جی آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی در شہوار۔ میوٹ ہیں، وہ انمیوٹ کرنا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب ان میوٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہیں، تو آپ ادھر دیکھیے، آپ کے اسٹیشن میں کوئی مسئلہ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل یہاں سے مجھے کلیئر، وہاں پہ ان کا مائک کا لیول بھی جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ جب وہ آپ بات اپنا کرتی۔ آپ اپنا آڈیو بند کر کے دیکھیے تھوڑی سی دیر، ان کا 1 سیکنڈ آپ ٹرائی کیجئے، کہیے ان کو۔ دوبارہ وہ ٹرائی کرنے لگی ہیں، شاید اپنے کسی اسسٹنٹ کو کہیں گے کہ وہ اس پہ وہ کریں۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ وہ جڑتی رہیں، جیسے ہی جڑیں بتا دیجئے آپ کے۔ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ
علامہ اقبال نے وہاں پر ایک نظم اپنی جو پہلا کھجور کا جھاڑ عبد الرحمن اول نے بویا تھا جی تو وہ شاعر بھی تھا، تو اس نے آپ کے جی بات کیجئے آپ. نہیں آواز نہیں آ رہی ہے جی. شہبار نہیں، دورے شہبار آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ وہ شاعر بھی تھے، اور ہاں، ڈاکٹر صاحب جو یہ شاعر بھی کہ تھے وہ تو انہوں نے خود آپ کے مزدوری جو ہے کر کے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ وہ خود مزدوری کر کے اپنے پیٹھ پہ پتھر اٹھا کے تو وہ مسجد میں نصب کرتے تھے، اس میں بھی وہ تو آپ کے جو ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ وہ اچھے شاہزادہ تھا جس کو آپ کے جو ہے مسئلہ پیش آیا، تو وہ جس کو آج کل ہم شام کہتے ہیں، سوریہ کہتے ہیں، وہاں سے نکلا، اور تو اس نے وہاں پر کھجور کا درخت بویا اور کیوں شعر کہے اس پر. علامہ اقبال نے وہ اشعار کا ترجمہ کیا. واہ. تو ہاں، تو وہ جو ہے آپ کے کہ میری آنکھوں کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، یعنی کھجور کے جھاڑ سے مخاطب ہو کر عبد الرحمن کہہ رہا ہے. علامہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ میری آنکھوں کا نور ہے تو، میرے دل کا سرور ہے تو، اپنے وادی سے دور ہے تو، میرے لیے نخل تور ہے تو. یعنی میں عبد الرحمن یہ کہہ رہا ہے کہ کھجور کے جھاڑ کو دیکھ کر مجھے جو ہے آپ کے جو ہے تور کا منظر یاد آتا ہے، اپنا مقام یاد آتا ہے. مغرب کی ہوا نے تجھ کو پالا، صحرائے عرب کی حور ہے تو. You have selected Microsoft David as the default voice. دیکھیے آپ کی آواز آ رہی ہے کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ اب بات مکمل کیجئے، آ جائے گی ان کے پاس. جی، مغرب کی ہوا نے تجھ کو پالا، صحرائے عرب کی حور ہے تو، پردیس میں ناصبور ہوں میں، پردیس میں ناصبور ہے تو. تو یہ جو کھجور کے یہ جو نظم ہے یہ عبد الرحمن کی نظم ہے. اسی وجہ سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شہزاد ہم لوگوں سے یہی کہیں کہ 15 منٹ پہلے جوائن ہو جائیں، ورنہ آخر درمیان پروگرام میں کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں. آپ کے جو ہے یہ سیٹلائٹ کا سسٹم ہمارے لیے تو ایکچولی جو ہے جو اشعار علامہ اقبال نے جو اسپین میں لکھے ہیں وہ 6 نظمیں ہیں. اس میں سے ایک دعا ہے، وہ دعا جو ہے کمال کی دعا ہے جو مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر اقبال نے لکھی. جی آپ دیکھ رہے ہیں آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ نہیں، ابھی ان کی آواز نہیں آ رہی. جب آئے تو مجھے بتا دیجئے. میں آپ کے جو ہے جب تک تو یہ جو دعا ہے جو مسجد قرطبہ میں لکھی گئی ہے، اقبال نے لکھا ہے کہ میں نے بیٹھ کر اسی مسجد میں جو دعا لکھی ہے کہ ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو. تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اقبال کہہ رہے ہیں یہ ایکچولی یہ یقیناً یہ حقیقتاً میرے خون جگر ہے جس کو میں کاغذ پر آپ کے جو ہے الفاظ کی شکل میں بکھیر رہا ہوں. ہے یہی میری نماز، ہے یہی میرا وضو، میری نواؤں میں ہے میرے جگر کا لہو، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور. جب آپ ایک اچھی محفل میں بیٹھتے ہیں جس کی تاکید بھی ہے مذہب میں، تو اقبال کہتے ہیں صحبت اہل صفا، اہل صفا کے ساتھ، قلندروں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں کیا کیا ملتا ہے؟ نور و حضور و سرور. آپ کو نورانی کیفیت حاصل ہوتی ہے، نورانی تعلیمات ملتی ہیں، آپ کو اللہ کا حضور، آپ کو عبادتوں کا جو ہے خشوع اور خضوع اور حضور حاصل ہوتا ہے، اور اس سے آپ کا دل مسرور ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو. یعنی وہ لالے جو آپ کے کیا کہتے ہیں دریاؤں کے کنارے، جو وہ لالا جو نہر کے بازو ہوتا ہے، وہ اس لالے کی رنگت ہی
اس لالے کی خوشبو ہی کچھ اور ہوتی ہے. ساتھ میرے کہتے ہیں راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق. یہ جو محبت کا، یہ جو عشق کا راستہ ہے، اس میں کوئی کسی کا رفیق اور کسی کا ساتھی نہیں ہے. راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفیق، ساتھ میرے رہ گئی ایک میری آرزو. جو ساتھ میرے ساتھ ہے وہی ایک آرزو میرے ساتھ رہ گئی ہے. میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میں جو ہے وہ پرندہ ہوں جو ان درباروں پر اور وزیروں پر اور حکمرانوں کے گھروں پر نہیں بیٹھتا. میرا نشیمن نہیں درگاہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو. یعنی اے مسجد، اے اللہ کے گھر، اے محبت سے بنائے ہوئے آستان، تو میرا نشیمن ہے، وہی جگہ ہے، تو میرا گھونسلہ ہے، تو میرا گھر ہے. تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشو. کیا شعر! تجھ سے گریباں میرا مطلع صبح نشو. تو جب صبح ہوتی ہے، جی آگے چلیے، آپ بات کیجئے. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی چلیں تو بہت اچھی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی مزید گفتگو سے مستفید ہو گئے. آواز نہ آنے کا یہ فائدہ ضرور ہے. تشریف لائیے. آپ کے اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں توصیفہ صاحبہ کہ کچھ دیر پہلے جڑ جائیں، تاکہ یہ انٹرنیٹ کے پرابلمس ہیں یہ آپ کے. بہرحال یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائیں. چلیے شروع کیجئے. میں آپ کے جو ہے پوری طریقے سے حاضر. سنائیے. جی بہت شکریہ. غزل کے کچھ شعر. ارشاد ارشاد. کسی نے آنکھ میں سپنوں کی کرچیاں رکھ دی. کیا کہیں کیا کہیں. کسی نے آنکھ میں سپنوں کی کرچیاں رکھ دی. واہ. کسی نے سوچ کی نبضوں پہ انگلیاں رکھ دی. ارے واہ سبحان اللہ. پھر پڑھیے مطلب کو. واہ واہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. کسی نے آنکھ میں سپنوں کی کرچیاں رکھ دی. واہ. کسی نے سوچ کی نبضوں پہ انگلیاں رکھ دی. نبضوں پہ انگلیاں رکھ دی. واہ واہ. چراغ میں نے جلانے کا حوصلہ جو کیا. واہ. چراغ میں نے جلانے کا حوصلہ جو کیا. مقابلے میں زمانے نے آندھیاں رکھ دی. ارے واہ. پھر پڑھیے. مقابلے میں زمانے نے آندھیاں رکھ دی. لاجواب. چراغ میں نے جلانے کا حوصلہ جو کیا. واہ. مقابلے میں زمانے نے آندھیاں رکھ دی. واہ. یہ قطرہ قطرہ پگھلتی ہیں اور کھلتی ہیں. یہ قطرہ قطرہ پگھلتی ہیں اور کھلتی ہیں. خدا نے غم کی تمازت میں لڑکیاں رکھ دی. اچھا ہے. یہ قطرہ قطرہ پگھلتی ہیں اور کھلتی ہیں. خدا نے غم کی تمازت میں لڑکیاں رکھ دی. اور تم ان میں اپنے مقدر کو ڈھونڈ سکتے ہو. بہت اچھا بہت اچھا. تم میں اپنے مقدر کو ڈھونڈ سکتے ہو. تمہارے سامنے میں نے ہتھیلیاں رکھ دی. بہت اچھا. پھر پڑھیے اس کو. بہت اچھا بہت اچھا. اپنے مقدر کو ڈھونڈ سکتے ہو. تمہارے سامنے میں نے ہتھیلیاں رکھ دی. ہتھیلیاں رکھ دی. لاجواب. آنکھ میں سپنوں کی کرچیاں رکھ دی. سبحان اللہ سبحان. سوچ کی نبضوں پہ انگلیاں رکھ دی. کیا کہنے ہیں. توصیف صاحبہ بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ. سنائیے سنائیے سنائیے. ایک اور غزل کے چند شعر کے. تصور میں بہت خوش کن کئی منظر بناتی ہوں. کیا تصور میں بہت خوش کن کئی منظر بناتی ہوں، مگر سب کچھ کسی امکان کے اندر بناتی ہوں. ارے واہ. کیا مگر سب کچھ. واہ. تصور میں بہت خوش کن کئی منظر بناتی ہوں، مگر سب کچھ کسی امکان کے اندر بناتی. واہ واہ. اور طلب آزادیوں کی اس طرح کاغذ پہ آتی ہے. اچھا. طلب آزادیوں کی اس طرح کاغذ پہ آتی ہے. قفس کا در کبھی ٹوٹے ہوئے کچھ پر بناتی. طلب آزادیوں کی اس طرح کاغذ پہ آتی ہے. قفس کا در کبھی ٹوٹے ہوئے کچھ پر بناتی ہوں. سبحان اللہ. زمین رہنے کے لائق اب کہاں ہے روز خوابوں میں. زمین رہنے کے لائق اب کہاں ہے روز خوابوں میں. پہنچ کر چاند پر اپنے لیے ایک گھر بناتی ہوں. زمین رہنے کے لائق اب کہاں ہے روز خوابوں میں. پہنچ کر چاند پر اپنے لیے ایک گھر بناتی ہوں.
بہت شکریہ. اور یہ سوچا ہے کہ اب اپنا رویہ سرد کر لوں گی. واہ واہ یہ سوچا ہے کہ اب اپنا رویہ سرد کر لوں گی. میں اپنی خوش مزاجی سے اسے پتھر بناتی ہوں. بہت اچھا بہت اچھا. میں اپنی یہ خوش سوچا مزاجی سے ہے اسے پتھر بناتی ہوں. واہ واہ. یہ سوچا ہے کہ اب اپنا رویہ سرد کر لوں گی. میں اپنی خوش مزاجی سے اسے پتھر بناتی ہوں. بہت عمدہ. اور تھکاوٹ جس قدر بھی ہو میرے بچے پکاری تو. اچھا تھکاوٹ جس قدر بھی ہو میرے بچے پکاری تو. میں اپنی گود کو ان کے لیے بستر بناتی ہوں. بہت اچھا بہت اچھا. کیا خوبصورت تھکاوٹ جذبہ جس ہے. قدر واہ بھی ہو واہ میرے بچے پکاریں تو واہ میں واہ اپنی گود کو ان کے لیے ایک بستر بناتی ہوں. واہ واہ. اور وہ جس میں صرف امن و آشتی کا دور دورہ ہو. کیا کہیں وہ کیا جس میں صرف امن و آشتی آشتی کا کا دور دورہ ہو. وہی دنیا میں اپنی سوچ میں اکثر بناتی ہوں. وہی دنیا میں اپنی سوچ میں اکثر بناتی ہوں. واہ واہ وہ جس میں وہ جس میں صرف امن و آشتی کا دور دورہ ہو. واہ وہی واہ. دنیا میں اپنی سوچ میں اکثر بناتی ہوں. اور کشش کچھ بھی نہیں میرے لیے لال و جواہر میں. کشش کچھ بھی نہیں بھی نہیں میرے لیے لال و جواہر. میں اس مٹی کو اپنی سوچ کا محور بناتی ہوں. اچھا ہے. پھر پڑھیے اس کو. بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. کشش واہ کچھ بھی نہیں میرے لیے لال و جواہر میں. میں اس مٹی کو اپنی سوچ کا محور بناتی ہوں. اور واہ. میں روشن رخ ہر ایک تصویر کا نظروں میں رکھتی ہوں. میں میں روشن رخ روشن رخ ہر ایک ہر تصویر ایک کا تصویر کا نظروں میں. وسیلے شب میں بھی ایک روشنی کا در بناتی ہوں. اچھا ہے. بہت اچھا بہت اچھا. میں روشن رخ ہر ایک تصویر کا نظروں میں رکھتی ہوں. واہ. وسیلے شب میں بھی کچھ روشنی کے در بناتی ہوں. بناتی ہوں. تصور میں بہت خوش کن کئی منظر بناتی ہوں. واہ. مگر سب کچھ کسی امکان کے اندر بناتی اندر ہوں. بناتی ہوں. واہ بہت عمدہ بہت بہت خوبصورت. عمدہ. بہت شکریہ. سنائیے سنائیے اور کچھ سنائیے. جی ایک اور غزل کے کچھ شعر. عطا ارشاد. کیجیے. بے نام ایک آگ میں جلنا پڑا ہمیں. بے بے نام. نام واہ واہ. ایک آگ میں جلنا پڑا. مجھے. واہ پتھر بھی بن گئے تو پگھلنا پڑا ہمیں. اچھا ہے. کہنے ہیں بہت کیا اچھا کہنے. بہت. بے پھر نام پڑھیے اس میں کو. آگ میں جلنا پڑا ہمیں. بہت واہ پتھر بھی واہ بن گئے تو پگھلنا پڑا ہمیں. واہ. شعر دیکھیے گا کہ اس کی نظر نے پاؤں میں زنجیر ڈال دی. اچھا ہے. اس کی واہ نظر واہ. نے پاؤں میں زنجیر پاؤں ڈال میں دی. زنجیر ڈال. ڈال دی. پھر فیصلہ سفر کا بدلنا پڑا ہمیں. اچھا گا. کیا بہت کہنے. اچھا. پھر پڑھیے اس بہت کو. اچھا. بہت اس کی اچھا بہت نظر اچھا. نے پاؤں میں زنجیر ڈال دی. پھر واہ واہ واہ. فیصلہ سفر کا بدلنا پڑا بدلنا ہمیں. پڑا. واہ واہ بہت واہ. عمدہ. اور دشتے وفا کا فاصلہ کتنا طویل تھا. دشتے وفا کا فاصلہ طویل. کتنا طویل تھا. تھکنے کے باوجود بھی چلنا پڑا ہمیں. ارے واہ 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 واہ. بہت اچھا. عمدہ. پھر کہیے دشتے وفا کا جواب دیں. واہ. کتنا کتنا طویل طویل تھا. تھا. واہ 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 واہ. تھکنے کے باوجود بھی چلنا چلنا پڑا. پڑا. اور پہلے تو اس کے دل کی زمین تنگ ہو گئی. پہلے تو اس کے دل کی زمین تنگ ہو تنگ گئی. ہو گئی. پھر اس کی زندگی سے نکلنا پڑا ہمیں. اچھا ہے. بہت پہلے اچھا. اس کے واہ دل واہ. کی زمین بہت عمدہ. تنگ ہو گئی. پھر اس کی زندگی سے نکلنا پڑا نکلنا. ہمیں. بے نام ایک آگ میں جلنا پڑا ہمیں. پتھر بھی بن گئے تو پگھلنا پڑا ہمیں. واہ واہ. واہ ایک بہت. اور غزل کی کچھ شعر. بہت شکریہ عنایت. جی. کہ چراغے شب کو جیسے آندھیاں اچھی نہیں لگتی. چراغے شب کو جیسے آندھیاں اچھی نہیں لگتی. کچھ ایسے ہی ہمیں خوش فہمیاں اچھی نہیں لگتی. کیا واہ کہنے. واہ واہ. چراغے شب کو جیسے آندھیاں اچھی نہیں لگتی. واہ. کچھ ایسے ہی ہمیں خوش فہمیاں اچھی نہیں لگتی. واہ. جنہیں سونے کے پنجرے میں غذا مل جائے چاندی کی. واہ. جنہیں سونے کے پنجرے میں غذا مل جائے چاندی کی. واہ. انہیں پھر عمر بھر آزادیاں اچھی نہیں لگتی. ارے واہ. بہت کیا اچھا. کہنے. بہت عمدہ. جنہیں سونے کے پنجرے میں غذا مل جائے چاندی کی.
انہیں پھر عمر بھر آزادیاں اچھی نہیں لگتی. واہ واہ. اور بلندی پر کبھی پہنچائے گا میرا ہنر مجھ کو، بلندی پر کبھی پہنچائے گا میرا ہنر مجھ کو، مجھے قدموں کے نیچے سیڑھیاں اچھی نہیں لگتی. ارے واہ. بلندی پر کبھی پہنچائے گا میرا ہنر مجھ کو، مجھے قدموں کے نیچے سیڑھیاں اچھی نہیں لگتی. اور وہ جن کے دل میں فصلے غم نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، انہیں پھولوں پہ بیٹھی تتلیاں اچھی نہیں لگتی. واہ. وہ جن کے دل میں فصلے غم نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، انہیں پھولوں پہ بیٹھی تتلیاں اچھی نہیں لگتی. اور میرا جی چاہتا ہے ان کو میں آئینہ دکھلاؤں، میرا جی چاہتا ہے ان کو میں آئینہ دکھلاؤں، وہ جن کو دوسروں کی خوبیاں اچھی نہیں لگتی. اچھا گا. میرا جی چاہتا ہے ان کو میں آئینہ دکھلاؤں، وہ جن کو دوسروں کی خوبیاں اچھی نہیں لگتی. اور بھری محفل میں مجھ کو دیکھ کر وہ غیر بن جائے، بھری محفل میں مجھ کو دیکھ کر وہ غیر بن جائے، مجھے یہ مصلحت اندیشیاں اچھی نہیں لگتی. واہ. بھری محفل میں مجھ کو دیکھ کر وہ غیر بن جائے، مجھے یہ مصلحت اندیشیاں اچھی نہیں لگتی. وہ حسن و دلکشی کو جانتے پہچانتے کب ہیں، وہ حسن و دلکشی کو جانتے پہچانتے کب ہیں، کہ جن کو کھلکھلاتی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی. وہ حسن و دلکشی کو جانتے پہچانتے کب ہیں، کہ جن کو کھلکھلاتی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی. مجھے کانٹوں بھرے رستے پہ یہ چلنے کو کہتا ہے، مجھے کانٹوں بھرے رستے پہ یہ چلنے کو کہتا ہے، دل نادان کو مجبوریاں اچھی نہیں لگتی. بہت اچھا کہا. مجھے کانٹوں بھرے رستے پہ یہ چلنے کو کہتا ہے، دل نادان کو مجبوریاں اچھی نہیں لگتی. چراغ شب کو جیسے آندھیاں اچھی نہیں لگتی، کچھ ایسے ہی ہمیں خوش فہمیاں اچھی نہیں لگتی. اور شکریہ. بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ اس کے بعد چند منٹ ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سنیں گے. محترمہ آپ کے توصیف شاہوار صاحبہ نے بہت ہی خوبصورت غزلیں سنائی ہیں، غزل کی شاعرہ ہیں. بہت ہی آپ کے برتنے کا نسوانی جذبات آپ نے دیکھا، طریقہ اور لہجہ دیکھا کہ کس طریقے سے. تو یہی آپ کے جو ہے ایک پیور شاعری ہے، نسوانی شاعری جس میں بناوٹی شاعری نہیں ہے جو مرد پہلے کرتے تھے. جذبات کو پوری طریقے سے اپنے سسٹم کے اندر رکھ کر آپ کے جو ہے پیش کرنا ایک ہنر ہے. اچھی کامیاب شاعرہ ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی شاعرات کو جو ہے پوری دنیا سنے اور استفادہ کرے ان کے کلام سے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں. بہت ہی اگرچہ کہ کچھ وقت ہمارا خراب ہوا یہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے، لیکن ہم خوشبخت تھے کہ بہرحال محترمہ کو ہم نے سن لیا اور لوگوں کو بھی سنا دیا. بہت بہت مبارک آپ سے جو ہے. بس تو وقت آپ کے جو ہے آپ کا ختم ہو رہا ہے. میں صرف آخر میں 5 شعر ایک تازہ غزل کے سناتا ہوں جو اور اس پر اپنا جو ہے آپ کے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں شہزاد صاحب کی طرف کہ مطلع ہے غزل کا. اور یہ غزل جو ہے شاہ نصیر جو ذوق کے جو استاد تھے ان کے ایک مصرے پر یوں سمجھیے کہ میں نے کہی ہے. وہ مصرع مجھے بہت پسند تھا ان کا کہ پاؤں رکھنا باغ میں بلبل کا مشکل ہو گیا. یہ شاہ آپ کے جو ہے نصیر کا مصرع ہے کہ پاؤں رکھنا باغ میں بلبل کا مشکل ہو گیا. کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قطرہ خون آنکھ میں تصویر بسمل ہو گیا، خطرہ خون آنکھ میں تصویر بسمل ہو گیا، میرے دل پہ قبضہ کر کے میرے دل پہ قبضہ وہ بھی بے دل ہو گیا. خطرہ خون آنکھ میں تصویر بسمل ہو گیا، کر کے میرے دل پہ قبضہ وہ بھی بے دل ہو گیا. اور عرض کیا ہے کہ نفس امارہ کا جو مد مقابل ہو گیا، کیا نفس امارہ کا جو مد مقابل ہو گیا،
اس جہان خود غرض میں مرد کامل ہو گیا. کیا کہنا اس جہان خود غرض میں نفس امارہ کا جو مد مقابل ہو گیا، اس جہان خود غرض میں مرد کامل ہو گیا. اور تیسرا مطلب زیب مطلب دیکھ لیجئے کہ عزم و استقلال سے حل کار مشکل ہو گیا. عزم و استقلال سے حل کار مشکل ہو گیا. راستے میں ہر قدم رہرو کی منزل ہو گیا. راستے میں ہر قدم راستے میں ہر قدم رہرو کی منزل ہو گیا. اور شعر ہو گیا ہے کہ دوستی انخواہ ہے کوہ خاف میں ڈیرا کیے. دوستی انخواہ ہے کوہ خاف میں ڈیرا کیے. ڈھونڈنے نکلا تھا جو بھی گرد محمل ہو گیا. ڈھونڈنے نکلا تھا جو بھی ڈھونڈنے لکھنا تھا جو بھی گرد محمل ہو گیا. اور حرف حق ہے روشنی فکر و عمل کے شہر کی. حرف حق ہے روشنی فکر و عمل کے شہر کی. جب اندھیرے مٹ گئے خود نقش باطل ہو گیا. جب اندھیرے مٹ گئے خود نقش باطل ہو گیا. اور گرا لگائی ہے کہ بن گیا صیاد جب سے رازداں گلچین کا. بن گیا صیاد جب سے بن گیا صیاد جب سے رازداں گلچین کا. پاؤں رکھنا باغ میں بلبل کا مشکل ہو گیا. بن گیا صیاد جب سے رازداں گلچین کا. پاؤں رکھنا باغ میں بلبل کا مشکل ہو گیا. قطرہ خون آنکھ میں تصویر بسمل ہو گیا. کر کے میرے دل پہ قبضہ وہ بھی بے دل ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی عمدہ آپ کے جو ہے آپ نے وہ کیا کہ ایک مسئلہ جو آج کل ہمارے ان پروگراموں میں آتا ہے یہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو آپ آہستہ آہستہ رفع کریں گے. اور ان شعراء کی اگر ہم ایک چھوٹی سی آپ کے وہ بھی رکھ لیں ایز اے پریکاشن تو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن ہم خوشبخت ہیں کہ محترمہ آپ کے جو ہے توصیف شہوار صاحبہ کو ہم نے سنا اور ان کے کلام سے استفادہ کیا. اور آپ کا بھی کلام ہم نے سنا. شہزاد اللہ کرے زور قلم اور زیادہ آگے بڑھائیے اس کو جو ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. دور شہوار چند اگر ایک دو لائنز آپ کہنا چاہیں تو اس کے بعد میں پروگرام کو سمپ کروں گا. ہم 4 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. جی پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. بہت ماشاءاللہ سے آپ لوگ اردو ادب کی خدمت کریں. ڈاکٹر صاحب کا جو مقالہ تھا گفتگو تھی اس سے بہت مزہ آیا. مطلب میں کہہ رہی تھی کہ اگر پورے 1 گھنٹہ یہ بھی چلتا اور میں صرف سنتی اپنا کلام سنانے کے وجہ تو یقین کیجیے مجھے بہت مزہ آتا. اور شہزاد آپ کی نظامت آپ کا کلام بہت اچھا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر توقع کرتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہوں گے. اور جو ڈاکٹر صاحب کی اس گفتگو کا دوسرا حصہ اس میں ضرور شامل ہونا چاہوں گی. جی ضرور انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کی اس نشست کا جب دوسرا حصہ ہوگا تو ضرور آپ کو دعوت اللہ تعالیٰ اس میں دیں گے, اس پروگرام میں دعوت دیں گے. بہت ہی خوبصورت شاعری آپ کی. مبارکباد کے مستحق ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بھی جس طرح سراہا آپ کی شاعری کو, نسوانی جذبات کی صحیح عکاسی اور ایک خوبصورت مدھم اور مدھر لہجہ آپ کا. ناظرین کرام بزم اہل قلم کی آج کی نشست ختم ہوا جاتی ہے. تقریباً 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں, لیکن بہت ہی خوبصورت محفل رہی. جو ہمارے دوست ہمیں فیس بک پہ پیغامات بھیج رہے ہیں ان کا ہم فرداً جواب تو نہیں دے سکتے, لیکن کوشش کریں گے کہ پیج پہ دوبارہ ان کو جوابات دیے جائیں. آپ کی پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ. بزم اہل قلم سے اپنے میزبان شہزاد ارمان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. ممنون. سلامتی.